परवरदिगारे बहरोबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम पर गुफ्तगू होती है रोज़ाना, सीखते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से, आयात को जोड़ते हैं हालात हाज़रा से, लम्हे मौजूद से कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। और ये कुरान, ये जो किताब हिदायत है, ये हमें कहाँ देखना चाहता है और कैसा देखना चाहता है। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं और हमारी तालीम करते हैं। ख़वातीन हज़रात, पीर मंगल बुध जुमेरात ये 4 दिन हम गुफ्तगू करवाते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से कुरान करीम की आयात पर। और जुमा और हफ्ता 2 दिन ऐसे होते हैं कि जिनमें हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं और उनसे हासिल करते हैं अपने लिए रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन हज़रात, बस का एक सिलसिला है और ये जारी है बेहम्दिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये 10वां बरस है और मुसलसल यानी हज़ारों प्रोग्राम हो चुके हैं बफ़ज़्ल खुदा। और कुरान करीम पर गुफ्तगू होती है। कोशिश ये है कि हम कुरान करीम से कुछ सीख सकें और उसको अमल के क़ालिब में ढाल सकें। आज की जो आयात हैं सूरह अनकबूत की आखिरी आयात यानी 68 और 69, कुल 69 आयात हैं सूरह अनकबूत में। तो ये आखिर की 2 आयात, इन पर हम बात करवाएंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पे झूठ बांध दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पे झूठ बांधना क्या होता है? अल्लाह ने कुछ और फरमाया, मैं कुछ और बयान कर रहा हूँ, या मैं कोई मानवी तहरीफ कर रहा हूँ, बातों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूँ, माना कुछ और हैं, लेकिन मैं अपने फ़वाइद के लिए ला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, तो बहुत चंद पैसों में कलील रकम के एवज़ बेच रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। इस पर ज़रा बात करवाएंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से कि वो हमें बताएं कि अल्लाह पे झूठ बांधना किसे कहते हैं। फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा औ कज़्ज़बा बिआयाती। अल्लाह ताला कुरान में किसी और जगह भी ये फरमा रहा है। इसके साथ साथ ना ही सिर्फ अल्लाह को झुटलाए बल्कि हक़ को झुटला दे। अल्लाह ने ख़ुद को अलग रखा है कि अल्लाह ताला को झुटला रहा है, वो अल्लाह पे झूठ बांध रहा है, उससे बड़ा जालिम कौन होगा। और हक़ को झुटला रहा है, हक़ भी अल्लाह ही की सिफत है। फिर हक़ को कुरान करीम में किस किस तरह इस्तेमाल किया गया है या बयान किया गया है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़, दीन को भी हक़ अल्लाह ताला करार फरमा रहा है, वगैरह वगैरह। कुल जाल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। सीखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से, लेकिन उससे कबल एक बात और, जो यहाँ पर अल्लाह ताला इन काफिरों का ठिकाना जहन्नम करार दे रहा है। और 69वीं आयत में अल्लाह ताला जो फरमा रहा है कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी तरफ आने के लिए मुजाहिदा करते हैं, कोशिशें करते हैं, हम क्या करते हैं? हम उनके लिए रास्ते खोलते चले जाते हैं। अल्लाह की तरफ मुजाहिदा करना, अल्लाह की तरफ रुख करना, अल्लाह की तरफ अपना रुख सीधा करके साबित कदमी के साथ रहना, इसके क्या माना है? और अल्लाह फरमाता है कि व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला नेकोकारों के साथ, एहसान करने वालों के साथ है। यानी जो आदमी कामयाब होता है, कामयाब वही है कि जिसके साथ अल्लाह है। सीखेंगे मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब से। ख़वातीन और हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब हमारे मुल्क का एक मुमताज़ नाम, साहिब निगाह, आज के जो मसाइल हैं उनको बखूबी जानते हैं।
ان کا ادراک ہی نہیں رکھتے، بلکہ ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایسے علماء کی ہر دور میں ضرورت رہتی ہے۔ خواتین حضرات، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ عنکبوت آیات 68 اور 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر کے زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود تھا؟ درست جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے روز تک غار ثور میں قیام فرمایا؟ 3 روز، 5 روز یا 7 روز؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ مفتی صاحب، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھ دے؟ اللہ اکبر، ارشاد فرمائے۔ اور حق آ گیا پھر حق کو جھٹلا دے، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کفار کی ایک علامت بتلا کر اس کی سزا بتلائی ہے، یعنی کفر کی علامت بتائی ہے، اور وہ علامت میں پھر یہ خود اللہ تبارک و تعالی نے سوالیہ انداز میں یہ سوال رکھا ہے، اور کہ بتاؤ کہ وہ اللہ جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ہے، اور اس کی اتنی نشانیاں واضح ہیں، اس کے باوجود وہ اس پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیا جھوٹ باندھتے ہیں؟ جھوٹ باندھتے ہیں کہ کسی کو اللہ ربوبیت میں شریک ٹھہراتے ہیں، بیٹا اور بیٹی کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، اس کے اعتبار سے جھوٹ باندھتے ہیں، جیسے قوموں نے جھوٹ باندھا، پچھلی امتوں نے جھوٹ باندھا۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ اس کی صفات ذاتیہ کا انکار کرتے ہیں، اس کی صفات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور جھوٹ جو جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، فرمائی ہوئی بات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں، یا اپنا مطلب اس کے اندر سے نکالتے ہیں، یا غلط مفاہیم نکالتے ہیں جو اللہ کی مراد کے صریح خلاف ہوتا ہے،
اور بعض دفعہ اس کو چند ٹکوں کی خاطر، ثمناً قلیلا، چند ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ معانی مفاہیم بدل دیتے ہیں قرآن کا، اور خود نہیں بدلتے ہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر آگی بات فرمائی اللہ جل شانہ نے کہ پھر یہ نہیں کہ یہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ جب حق آ جاتا ہے، کیا حق؟ تو فرمایا کہ حق سے دین بھی مراد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی مراد ہے، اللہ خود بھی مراد ہے، کہ اللہ کو جھٹلا دیتے ہیں، کہ اللہ کی صفات ذاتیہ میں نے آپ سے عرض کی، اللہ کی صفت کو، دین کو جھٹلا دیتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو حق کا پیغمبر بن کے آتی ہے اور حق کو ان تک سامنے واضح رکھتی ہے، اس کو جھٹلا دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ نبی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ سچ بول رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ غلط بات نہیں کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہوئی کتاب ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کسی انسان کی کتاب ہے، جیسے اپنے باپ کو پہچانتے ہیں، اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں، اسی طرح پہچانتے ہیں، اور جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ معجزہ تھا نا یہ، قرآن کریم تو معجزہ تھا، وہ صاحب زبان تھے، وہ سنتے ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ مین اورینٹڈ ہے یا یہ انسان کے بس کا کلام ہی نہیں ہے، وہ تو جانتے تھے۔ قرآن کریم کو سب سے بڑا معجزہ تھا کہ قرآن کریم نے، اسی لیے قرآن کریم نے چیلنج یہ رکھا تھا ان کو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری نبی محمد کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لاؤ 10 آیتیں لے آؤ، اس جیسی آیات لے آؤ بنا کے۔ تمہیں تو گھمنڈ ہے نا، تمہیں تو شاعری ہے، تمہاری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ہزاروں اشعار کہنا، فی البدی کہنا تمہارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو تم لے آؤ۔ اور پھر آخری چیلنج کر دیا، اچھا ایک ہی آیت لے آؤ اس کے مطابق۔ تو اب یہاں پر جب یہ حق آ چکا، نگاہوں کے سامنے آ چکا، چھا چکا، پتہ چل چکا، دل اندر سے مان چکا، اس کے باوجود زبان اقرار نہیں کر رہی ہے اور اس پہ جھوٹ باندھے جا رہے ہو اللہ پہ، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور پھر اللہ جل شانہ فرمانا ہے کیا ٹھکانہ جہنم نہیں ہو؟ یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا اقرار کیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اس کے بھیجے ہوئے کلام میں ترمیمات کی، معانی مفاہیم کو بدل دیا، اور جب حق آیا، اس کا پیغمبر آیا، اس کو جھٹلا دیا۔ اس نے جس دین کو اپنے لیے پسند، رضیت لکم الاسلام دینا، اس دین کو جھٹلا دیا۔ تو اب جو اللہ کی رضا تھی اس کے خلاف، تو اس سے بڑا ظلم کیا چیز ہے؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا تھا، وہ اللہ جو تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، وہ اللہ جو کائنات کو چلا رہا ہے، اس کی ربوبیت کو چیلنج کر دیا، اس کی ربوبیت کو چیلنج کر دیا، اور پھر اس کے بھیجے ہوئے کلام کو چیلنج کر دیا، اور یہ جانتے ہوئے صرف اور صرف اپنے تکبر کی وجہ سے اور صرف اپنی بڑائی کی وجہ سے، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، اور اس سے یہ تو ظلم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ظالم کے ساتھ ہے نہیں، دنیا میں بھی پریشان ہو گئے تم، اور آخرت میں تو تمہارا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ تو یہ جو علامات بتائی ہیں انیق صاحب، جو چیز اصل سمجھنے کی ہے، یہ علامات تو کفر کی بتائی ہوئی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا انیق صاحب کہ یہ علامات کسی میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ راستہ کفر کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کفار مشرکین آپ اس پہ چشمہ نہیں کر اللہ سکتے۔ اکبر۔ دیکھیں یہ راستہ بتایا ہے کہ راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ اسٹیپس کہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ تو آدمی کو یہ گھبرانا چاہیے۔ دیکھیں بعض دفعہ جب آپ اپنی پرسیپشنز پہ فیصلہ کرتے ہوئے امت کو 1400 سال سے کاٹ کے پھر کوئی افترا باندھتے ہیں نا، تو یہ بڑی خطرناک۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1400 سال امت یتیم تھی؟ 1400 سال امت نے مفلسی میں گزارے ہیں؟ 1400 سال تک امت ان مفاہیم کو سمجھنے سے قاصر رہی جو آج آپ سمجھ گئے؟ تو انیق صاحب اگر یہ افترا نہیں ہوتا تو افترا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال تک ان مفاہیم کو امت سمجھ ہی نہیں سکی، امت کے بڑے بڑے صحابہ نہیں سمجھ سکے، امت کے اکابرین نہیں سمجھ سکے، وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں لگا دی، جنہوں نے ایک ایک نقطہ بیان کر دیا، وہ نہیں سمجھ سکے، ہم سمجھے گا۔
اور اپنے مزاج اور عادت کے مطابق اور اپنی منچاہی کو اس قرآن کریم سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رب چاہی کو جانتے ہوئے کہ یہ رب چاہی یہ ہے، اس سے نگاہ چرا لیتے ہیں، تو یہ بھی افطرا ہوتا ہے نہیں صاحب، یہ بھی خطرناک چیز ہے، یہ بھی سٹیپس خطرناک ہیں کہ جب آپ عقل کی بنیاد پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں وحی کی، آپ وحی کو عقل کے پیمانے پہ تولتے ہیں، وحی کے احکامات کو عقل کے ترازو پہ تول رہے ہوتے ہیں، اور عقل بھی کیا، وہ آپ کی عقل، وہ آپ کی پرسیپشن، اور اس پہ وحی کا حکم تولتے ہیں، تو آپ کی تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو سارے احکامات کو اور ساری حکمتوں کا احاطہ کر سکے جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے آپ کو. آپ تو بادی النظر میں صرف ایک سائڈ دے سکتے ہیں، فلپ سائڈ آف دا کوئن تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ جل شانہ کیا چاہ رہے ہیں. یہ تو آپ کو تھوڑی اندازہ ہے کہ آپ اپنی عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اور پھر جو ایک اور راستہ جس پہ ہمارے ہاں بعض لوگ، شروع تو وہ مستشرقین نے کیا لیکن اس ڈگر پہ بہت سارے چلنے والے آتے چلے گئے، وہ یہ ہے کہ مستشرقین نے ایک کام جو اورینٹلسٹ نے کیا نا، جو اس زمانے کا باطل کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور میں تو اس کو کہتا ہوں انٹلیکچول خیانت ہے، وہ علمی خیانت ہے. وہ یہ ہے کہ وہ الفاظ جس پہ 1400 سال تک امت جس کے مفاہیم پہ، جس کے بیانیے پہ متفق چلی آ رہی تھی، اس کا بیانیہ ہی تبدیل کر دیا، اس کا نیریٹو ہی چینج کر دیا کہ آج کے بعد سے منکر اسے کہا جائے گا، آج کے بعد سے فحش اسے کہا جائے گا، آج کے بعد سے غنا اسے کہا جائے گا، آج کے بعد سے یہ چیزیں اس طرح کہی جائیں گی. اور 1400 سال تک امت غنا کو نہیں سمجھ سکتی تھی، 1400 سال تک امت نہیں سمجھ سکی تھی ربا کیا تھا، 1400 سال تک امت جو ہے وہ نہیں سمجھ سکی فحش کیا تھا، 1400 سال تک امت جو ہے وہ پردے کے احکامات کو نہیں سمجھ سکی. آپ نے اس کا بیانیہ ہی بدل دیا، نیریٹو ہی چینج کر دیا نا. جب آپ نیریٹو چینج کر دیتے ہیں تو ایک آنے والی نسل ایک دوسرے نیریٹو کو سمجھ رہی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ یہ بھی افطرا ہے. وہ چیز ایسا نیریٹو بیان کرنا جس کو نہ اللہ نے بیان کیا، نہ اللہ کے دین نے بیان کیا، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، 1400 سال تک انہوں نے بیان کیا اور آپ اس کو بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی تو افطرا ہے. جی، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، یہ مانوی تحریف ہے، یہ مانوی تحریف ہے نا، یہ بھی تو مانوی تحریف ہے. یہ بھی تو وہ راستہ ہے جس کی طرف آدمی چل پڑا ہے، تو خطرناک راستہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ امت کو گزشتہ 1400 سال کی تاریخ سے مایوس کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ تو سب، یعنی تاریخ کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ ورثے سے ماروں گا، علمی ورثے سے ماروں گا. دیکھیں آپ کے پاس آپ کی بیوٹی کیا ہے؟ آپ کی بیوٹی تو چین آف نیریشن ہے نا. آپ کی بیوٹی تو وہ اتصال ہے، وہ واسطہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں نے اپنے استاد سے سیکھا ہے اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کا رشتہ بیان کر سکتے ہو، تو میں آپ کو وہ سلسلۃ الذہب جو ہے وہ وہاں تک پہنچا دوں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور آپ جس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے اس کی آٹوبایوگرافی موجود ہے، وہ شخص کون تھا، اس کی دیانت کے تقاضے کیا تھے، امانت کے تقاضے کیا تھے، اخلاق کیا تھا، کردار کیا تھا، یہ جو اور علمی سطح کیا تھی، اور علمی کنٹریبیوشن اس کا کیا ہے. آپ نے جو بات فرمائی بہت اہم بات کہ ہمارا دین یتیم نہیں ہے، 1500 سال سے کام ہو رہا ہے. تو یہ انٹلیکچول ڈس آنیسٹی ہوتی ہے کہ ایک الگ راہ یا اپنے معنی پہلے طے کرنے کے بعد قرآن کریم پر غور شروع کر دیا جائے کہ مجھے یہ نتائج مطلوب ہیں. پہلے سے آپ نے نتائج طے کر لیے ہیں، جی ہاں، اور نیریٹیوز طے کر لیے ہیں. اب اس نیریٹیوز کے لیے آیات کو تلاش کیا جائے اور توڑ مڑوڑ کے اس کو ثابت کیا جائے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، اقبال فرما رہے ہیں. اور اقبال کوئی گلی محلے کے آدمی نہیں تھے، انہوں نے بھی مغرب میں جا کر مغرب کو قریب سے دیکھا تھا، اور جو طریقہ واردات ہے مغرب کا یا وہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ لوگوں کا، اس سے بھی خوب واقف تھے اقبال کہ اچھا یہ جو جسے کہتے ہیں باریک کام، یہ باریک کام کون سا ہو رہا ہے. یہ آپ جو بات فرما رہے ہیں مفتی صاحب، ذرا سا ہٹ جائے گا معاملہ. یہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. احادیث کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے. صرف یہی نہیں کہ معنی اور مفاہیم تبدیل ہو گئے اور یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ.
اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ قرآن کی حد تک ہی رہو اور قرآن کے وہ معنی پہناؤ کہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. حدیث کو نکال دو, اس کی اتھارٹی کو ختم کر دو, اتھارٹی کو اس کی ختم کر اتھارٹی, دو, اس کی حجیت کو ہی ختم کر دو. اللہ اکبر. آپ سوچیں نا, آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت ہی کو نکال دیں, آپ اس کے بغیر آپ قرآن کیسے سمجھیں گے؟ سوال ہے کہ قرآن آپ سمجھیں گے کیسے, آپ قرآن کریم کے مفاہیم کو کیسے سمجھیں گے بغیر حدیث کے؟ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں نماز کا حکم آ رہا ہے تو وہاں نماز کا طریقہ آ رہا ہے, یہاں روزے کا حکم آ رہا ہے وہاں طریقہ. تلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو حدیث کو نکال دیا جائے تو کیا؟ اچھا حدیث بھی یعنی قرآن کریم کس نے بتایا ہمیں کہ یہ قرآن کریم ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو قرآن بھی ایک طرح سے حدیث ہے. دیکھیں آپ اگر یہ نہیں میں سوال کیا کرتا ہوں, میں ساتھیوں سے پوچھتا ہوں, اگر آپ ان دو میجر سورسز آف شریعہ میں سے صرف ایک سورس آف شریعہ کو لیتے ہیں, وہ ماخذ شریعہ, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی صرف قرآن کریم ہے اور حدیث میں کیونکہ جو ہے وہ ایسے لوگوں سے آیا ہمیں پتہ نہیں تھا, ضمنی قیاسی چیزیں ہیں. تو دیکھیں انیف صاحب, آپ کے پاس چین آف نیریشن قرآن کی اور حدیث کی ایک ہی ہے. اگر آپ کو اس کے اوپر انگلی اٹھتی ہے نا تو قرآن بھی ہاتھ سے جاتا ہے. جس آدمی سے آپ کو حدیث پہنچی ہے نا, آپ کے اوپر نازل نہیں ہوا ہے قرآن, یہ آپ پہ نازل ہوا, آپ پہ تو نہیں نازل ہوا ہے. سیم چین آف نیریشن ہے. اس چین آف نیریشن پہ ایک پہ ہیں یہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل یار؟ آپ کہتے ہیں نہیں صبح سچ بولتا ہے شام کو جھوٹ بولتا ہے. تو بھائی یہ بھی ہاتھ سے جائے گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے؟ آپ the moment you say کہ اس کی اتھارٹی نہیں ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھا آپ پہ تو نہیں نازل ہوا قرآن, آپ پہ تو نہیں نازل ہوا ہے نا قرآن, آج تو نہیں نازل ہوا ہے قرآن, تو چلتا چلا آ رہا ہے نا 1400 سال سے. اور ٹھیک ہے یہ تو تحریر میں آیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, عثمانی میں, پھر تو سینہ بسینہ نقل ہوا ہے نا. جب یہ سینہ بسینہ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے اور آپ کو اس سینوں پہ اعتراض ہے, آپ کو ان کی دیانت اور امانت اور ذہانت اور حافظے پہ اعتماد نہیں ہے, تو قرآن ہاتھ سے جائے گا. آپ کیا رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کو اتھارٹی مانے اور دوسرے کو اتھارٹی نہ مانے؟ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور جو آپ نے خود کہہ دیا کہ حدیث بھی تو اصل میں قرآن ہی ہے نا. اور آپ ظاہر سی بات ہے نا, ایک اور اسی لیے کہا جاتا ہے ایک وہ حدیث ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو قرآن کریم ہے, اور ایک وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی جو حدیث ہے. تو وحی ناطق ہے نا, یہ وحی ناطق ہے, اور حدیث وحی ناطق نہیں ہے. تو وہ تو اپنے آپ سے تو کچھ نہیں کہہ رہے نا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنے اس سے تو نہیں کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى, اپنی خواہش سے تو کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے. تو یہ جو علامات ہیں نا, یہ بڑی خطرناک علامات ہیں. تو میں آپ کو جو اصل بات جو ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ اس کو صرف کفار پہ چسپاں نہ کیا جائے ان آیات کو. یہ علامات بتائی ہیں کہ جہنم میں جو چیزیں لے جاتی ہیں اور کون سی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے زمرے میں شامل ہیں, اور کہیں وہ علامات ہم میں تو نہیں پائی جاتی. مفتی صاحب ایک سوال میں رکھنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں ضرور, کیونکہ آپ کا تعلق رہتا ہے یوتھ سے, ہمارے نوجوانوں سے, یونیورسٹیز میں آپ پڑھاتے ہیں, ان سے انٹریکشن ہوتا ہے, آپ کا سوالات اٹھتے ہیں. جو گفتگو ابھی زیر بحث جو موضوعات تھے اس میں ایک کام اور بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو اگر دین سے دور نہیں لے کر جانے میں کامیاب نہیں ہوئے, مشکوک بنا دیں. ہاں, آپ اس کو یعنی آپ کم از کم اس کو اتنا مشکوک بنا دیں کہ وہ پھر کسی عالم کے پاس بیٹھنے کے قابل ہی نہ رہے, کیونکہ وہ سمجھیں کہ یہ لوگ تو سب اپنی طرف سے گڑھتے ہیں سارے کے سارے. دیکھیں انیس صاحب, تو اس کا حل کیا ہے, اس کی روک کیا ہے؟ صبح سے شام تک لوگ آتے ہیں, ہم سے زیادہ آپ کے پاس جاتے ہوں گے یقیناً. صبح سے شام تک لوگ آتے ہیں, لڑکے لڑکیاں, اور وہ سوالات اٹھاتے ہیں. اچھا وہ ایک تو یہ کہ لا علم ہوتے ہیں, انہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا ہوتا, چند باتیں انہوں نے یہاں سے پکڑ لی وہاں سے پکڑ لی اور آ گئے, اور اوپر سے آ کے سوال کر رہے ہیں. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے قرآن پڑھا,
تم نے احادیث پڑھی، تم ابھی جو بات کر رہے ہو نا، یہ بخاری مسلم وغیرہ کی جو بھی تم بات کر رہے ہو، تم نے کبھی پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم سے کبھی تم نے یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کبھی بخاری کو کتابی شکل میں دیکھا زندگی میں ایک مرتبہ؟ کہ نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی۔ تو میں نے کہا تمہیں کیا معلوم کہ بخاری کیا، مسلم کیا، ترمذی کیا، ابن ماجہ کیا، داؤد کیا، نسائی کیا؟ آپ پہلے پڑھیں، اس کے بعد سوال کریں۔ آپ اپنی قد سے بڑا سوال کر رہے ہیں، تو پہلے چیزوں کو جانیں۔ اب ان بچوں کو، ان بچیوں کو بہت ہی طریقے سے سمجھانا کہ سمینا و اطانا وہ کیا ہے، دین میں پورے داخل ہونا کیا ہے، اور تم اپنے اندر کوئی شک کا بیج نہ بو۔ اگر تم نے دین کے تعلق سے کوئی شک، یعنی عقیدہ، اگر قرآن اور حدیث اگر مشکوک ہو تو میرا عقیدہ متزلزل ہو جاتا ہے، یہ منزل من اللہ ہے یہ کتاب، اس میں نہ اس کے یہ حروف میں کوئی تبدیلی آئے گی، نہ اس کے معنوں میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ تو ان بچوں کو کیسے قائل کیا جائے؟ دیکھیں ایک بات اس کے اندر میں اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، خود بھی کوشش کرتا ہوں، ایک بات تو یہ کہ دیکھیں آپ انہیں سوال کرنے دیں، ان کا جو غبار ہے وہ نکالنے دیں، وہاں پہ شٹ اپ کال نہ دیں آپ، بالکل نہ دیں۔ دیکھیں ایک بات جو ہم لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے، میں اپنے آپ سے ہی کہہ رہا ہوں میں، کہ ہم ان کو اس موقع پہ شٹ اپ کال دے کے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھا ان کے پاس جواب نہیں تھا نا، اس لیے تو سننا بھی نہیں چاہتے۔ کال نہ دیں بلکہ اس کے سوال کو بڑا کریں، آپ اس کے سوال کو مزید بڑا کریں، اور اس کے سوال کو بڑا کر کے پھر اسے یہ احساس دلائیں کہ دیکھو اس سوال کے جواب کے لیے تمہیں کیا کیا بیسک نالج ہونی چاہیے جس سے تم اس سوال کو سمجھ سکو۔ بالکل۔ اور پھر کوئی نہ کوئی ہمیں یہ ضروری ہے ہمارے لیے اس وقت کہ ہم ان یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی فہم قرآن، فہم دین کے حوالے سے ایسے اسمال شارٹ کورسز ضرور ڈیولپ کریں جس سے ان کو وہ بیسک نالج پرووائڈ ہو۔ آپ وہ ٹول اس کے ہاتھ میں دیں جس سے کہیں وہ اپنی زندگی کی اصلاح کا، علمی اصلاح کا آغاز کر سکے اور گمراہی سے بچ سکے۔ اور پھر تیسری چیز امپورٹنٹ جو اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس کے ہاتھ میں کوئی ٹول دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کنیکٹ کریں کسی مینٹور سے، اس کو کنیکٹ کریں کسی اس سے کہ بھئی اس کی مرشد سے، مصلح سے، کسی شیخ سے جو اس کی تربیت کر سکے، اس کی افکار کا تزکیہ کر سکے، اس کے افکار کی تربیت کر سکے۔ دیکھیں انیق صاحب اس وقت جو مسئلہ ہے نا پوری امت میں وہ عملی اور فکری ارتداد ہے۔ جی ہاں، فکری ارتداد ہے، اور فکری ارتداد ایسے ہی پیدا ہوا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ شک پیدا ہو گیا ہے، اور وہ شک مایوسی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ مایوسی پھر اس کو بدعملی کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ کیونکہ وہ پہلا اصل میں پہلا بیج جو ہے وہ ڈاؤٹ کا پڑا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ کلیئر نہیں ہوتا ہے، کر جو ہے نا وہ پھر سامنے آتا ہے، تو پھر مسائل ماں باپ کے لیے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے تو پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، جب وہ الفاظ زبان سے کہنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ایسی چیزیں کہنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ ڈے ون پہ ہی اس کو وہیں پہ کنیکٹ کریں، وہیں پہ اس چیز کو کلیئر کریں، اس کو کلیئرٹی لے کر آئیں، اور ہم کوشش کریں کہ کھلے دل کے ساتھ ان نوجوانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ان کو کہیں پہ کنیکٹ کریں۔ دیکھیں اس وقت کم قسمتی یہ ہے جس کے لیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے شہروں میں بھی نا حلقات نہیں ہیں، ہمارے یہاں حلقات ختم ہو گئے، اور ان تربیت جو ہے نا انیق صاحب، فکری تربیت حلقات سے ہوتی ہے، وعظ سے نہیں ہوتی ہے۔ صحیح بات۔ وہ آپ بیٹھیں، کوئی آپ کسی مینٹور کے پاس، شیخ کے پاس، مصلح کے پاس بیٹھ کے اپنا غبار نکالیں، وہ آپ کو سننے دے، اور پھر وہ آپ کی فکری اصلاح کرے، اور آپ اپنے ذہنی تربیت کریں، قرآن سے تعلق جوڑ دے، اللہ تعالیٰ کو بتا دے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس صحبت کا سب سے بڑا اثر انیق صاحب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اب جب بیج پڑتا ہے تو آسانی سے پھول پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم باپ جو ہے نا ان کو خاص طور پہ ہوشیار ہو کے رہنا چاہیے اس جگہ پہ، اور بالکل آنکھیں کھول کے رہنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز اس کے ذہن میں نہ آئے جس کا وہ اظہار نہ کر رہا ہو، حالانکہ ذہن میں اشکال پک رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اگر والدین کے پاس سوالات کے جوابات نہیں ہیں اولاد کے، میرا بیٹا میری بیٹی، اگر اس کو میں مطمئن نہیں کر پایا تو میں اسے لاجواب نہ کروں۔ نہیں،
उसको जैसे आपने कहा शट अप कॉल ना दूं, उसको लेके जाऊं मैं, कनेक्ट करें किसी के साथ, कनेक्ट करें किसी ताकि के उसे साथ। भी अंदाजा हो कि भाई ये मेरे सवाल को समझ रहे हैं, मेरी ज़रूरत को समझ रहे हैं, मेरे मसले को समझ रहे हैं आप। सही है। और फिर आप खुद जाके बैठे, आपको भी जवाब पता चल जाएगा जब किसी के पास बैठेंगे, और उनको भी जवाब पता ये चल बहुत जाएगा अहम बात कि मेरे मसले को समझ रहे मेरे हैं, मसले को समझ तो रहे हैं। एक फ्रीक्वेंसी जो है ना मैच हो जाएगी ना, वो मैच हो देखिए, जाएगी। वरना प्रॉब्लम ये होगी, देखिए अगर वेवलेंथ मैच नहीं होती है ना तो फिर दूरियां बढ़ती हैं, सुभान और अल्लाह। वेवलेंथ मैच नहीं होती है तो फिर दिल आपस में टूटते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि इनकी वेवलेंथ को मैच करना है, और फिर हम ये कोशिश करें कि उनको वो सही जगहें भी बताएं जहां से वो दीन सीखें। ठीक, मतलब वो सारे का सारा मंबा जो है वो गूगल ही ना हो, इसके अलावा भी दीन सीखें। यकीनन वो मेंटोर Mentors चाहिए ये आपको। गूगल से तो बाज़ औक़ात गुमराही फैल जाती हाँ, है जाहिर सी बात कि है ना, ये आपको क्या तो- लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के माना क्या हैं। बिल्कुल। एक मुर्शद कूनु मा सादिकीन क्यों कहा गया क्यों? कुरान करीम के क़यामत अंदर? तक के लिए आपको सरकार बता दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 बरस मक्का मुकर्रमा यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। 13 बरस में वो कुदसी नफूस तैयार हुए, वो सोहबत। ये देखें, ये जैसे आपने फरमाया कि सहाबी क्यों कहते हैं साहब? जिसने सोहबत इख्तियार की। टाइटल ऐसा टाइटल दिया गया है कि वो जिक्र, जिहाद, इबादत नहीं है बल्कि सोहबत। तो सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। इसके लिए खास तौर पे माँ बाप को भी कोशिश करनी चाहिए, नौजवानों से जो देख रहे होते हैं उनसे भी मैं यही कहता हूँ कि मेंटोर्स तलाश करें। और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं फौरन इसके साथ ही कि जो हमारी तरफ आते हैं, आप जोड़ रहे हैं बच्चों को या बड़ों को, कोई भी कि ताल्लुक माल्लाह कायम करना है। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। फिर परवाह नहीं करो, जब तुम चल पड़ो आओगे तो हम रास्ते खोलते चले जाएंगे। मंजिल की कठिन से मत घबराओ, इस कठिन मंजिल से तुम चलोगे, इखलास के साथ चलोगे, फीना, और कोशिश करोगे, हम तन कोशिश करोगे, अपनी जान से, अपने माल से, अपनी जुबान से, अपने कलम से तुम कोशिश कर रहे होगे, तन मन धन की बाजी लगा दोगे। तो लाम भी ताकीद का है, नून भी ताकीद का है, जरूर बिल जरूर, जरूर बिल जरूर हम तुम्हें हिदायत अता फरमाएंगे। लहदियन्नहुम आओ, और फिर एक नहीं, एक सबील नहीं, सबील कहते ही उस रास्ते को है जो मंजिल तक पहुंचाता है। सुबुल तुम्हारे लिए, तुम्हारे एतबार से रास्ते खोलते चले जाएंगे जहां तक पहुंचना आसान होगा, क्योंकि अल्लाह तक पहुंचने के बेशुमार रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है। कोई माल के जरिए पहुंचेगा, कोई कलम के जरिए पहुंचेगा, कोई जुबान के जरिए पहुंचेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं ये भी जिहाद है ना। आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, हम जुबान का ही तो जिहाद कर रहे हैं किसी के खिलाफ। आप बातिल तागूती ताकतों के खिलाफ, आपको उनके हरबों के बारे में आप उम्मत को बता रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, ये भी जिहाद है। कोई कलम से कर रहा है, कोई माल से कर रहा है। और इसके अंदर एक और चीज़ भी समझ में आती है, आप देखें ना, ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर एक बात मेहनत करने वालों के लिए बता दी कि देखो मायूस नहीं होना। अल्लाह ने हिदायत का वादा मेहनत करने वालों के साथ रखा है, जिन पे की जा रही है उसका वादा नहीं है। अल्लाह जिसको चाहेंगे हिदायत अता फरमाएंगे, जिसको नहीं। हाँ, लेकिन जो मेहनत कर रहा होगा उसे जरूर भी जरूर हिदायत अता फरमाएंगे, जरूर भी जरूर हिदायत। और क्या चीज़ है मेहनत? क्या है मेहनत? उस प्रोसेस है। इसीलिए जो हम बात क्या करते हैं, ये आयत भी उसी की दलील है कि दीन का मिजाज प्रोसेस ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। आप इस प्रोसेस को फॉलो करो। दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज। वल्लज़ीना जाहदू, कोशिश करनी है जिस जगह पर भी बैठे हो। तुम ये समझो कि मैं मुजाहिद हूं, नफ्स के खिलाफ भी जिहाद हो रहा होगा, बाहर भी जिहाद हो रहा होगा, तो तुम जिहाद कर रहे हो। इसलिए तो फरमाया था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम जिहाद असगर से अब जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं। तो आप जुबान से भी कर रहे होगे, आप माल से भी कर रहे होगे, आप कलम से भी कर रहे होगे। तो आदमी इसकी कोशिश करे और फीना इखलास, अल्लाह को राजी करने के जज्बे से। ठीक, असल बात जो अल्लाह को राजी करने की। फिर अल्लाह जल्ले शानहू
خود بخود اس کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تک ایصال الی المطلوب آسان ہو جاتا ہے۔ ہدایت نام ہی ایصال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ راستہ دکھا دیتے ہیں جس راستے کے ذریعے، ہم نے وہاں بھی ایک راستے کی بات کی تھی نا، یہاں بھی ایک راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ، تو مجاہد جو ہے وہ، اب کیونکہ یہ تو ظاہر سی بات ہے نا، آیت جہاد کی معنی میں استعمال ہو رہی ہے، آ رہی ہے، اور آیت ہے مکی 5ویں 6 سال کی آیت ہے، اور ابھی تو جو ہے وہ 10 سال ہیں جہاد کے۔ یہاں تو کوشش کی بات ہے نا، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، کوشش تمام ڈائمنشنز کے اندر، تمام ڈائمنشنز۔ یہی میرا سوال تھا آپ کی خدمت میں۔ اب میں ذرا، کیونکہ اب میں اس کو حالات حاضرہ سے جوڑتے ہیں، جیسے آپ فرماتے ہیں ٹو ڈوز ڈائمنشنز۔ آج جو اللہ کی راہ میں کوششیں کرنا، دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، ہم بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، بڑی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے، کیا یہ آیت ہمیں ایک طرح سے یہ بھی سبق دے رہی ہے کہ تم میں جو ایکسپرٹیز ہوں وہ دین کے تعلق سے، دین کی خدمت میں تم اسے پیش کر دو، اور اپنے علوم کو، جو کچھ تم جانتے ہو، ان علوم کو دین کا خادم بنا دو؟ جب تم دین کے لیے اپنے علوم، اپنی ایکسپرٹیز کو پیش کرو گے تو اللہ، ایک تو اللہ کی قربت حاصل ہوگی، اور اللہ تمہارے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا، تمہاری رہنمائی فرمائے گا، تمہیں روشنی فراہم کرے گا، اور تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ بالکل انیق بھائی، دیکھیں ہے ہی یہ کہ جب آدمی یہ کہہ دیا کہ آدمی نے ہر وقت اس جہاد اور کوشش میں لگے رہنا ہے، تو گویا جس شعبہ زندگی کے اندر ہیں آپ اپنے آپ کو مجاہد سمجھیں گے، ٹھیک، اور اس شعبہ زندگی میں آپ نے اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے اس علم کو پیش کرنا ہے۔ چند بڑے علوم جہاں مجاہدی کی ضرورت ہے، آج 2020 میں بیٹھ کر، قرآن کریم تو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے نا قیامت تک، آج جو مجاہدی کی ضرورت ہے یا جو مجاہدہ مطلوب ہے، آپ نے علوم کی بات کی، چند بڑے علوم جو ایک مسلمان کو اختیار کر لینے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے وہ کام پورے ہوں جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھ دیے ہیں، تذکیر کائنات کی شکل میں، علم کو حاصل کرنے کی شکل میں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نا۔ تو مجاہدہ، اللہ کے دین کی خدمت، علم حاصل کر کے، اگر میں آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں، اگر میں بہترین بینکر ہوں، میں اکنامسٹ ہوں، میں یعنی کوئی بھی ہوں، میں فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایولوجی جانتا ہوں، علم خدا خوفی کا نام ہے، تو میں علم میں وہ علوم جن میں خدا شامل نہیں ہے، یا جو علوم سیکولر بنا دیے جا رہے ہیں، ان میں جیسے آپ نے بات فرمائی تھی فکری ارتداد نہیں، وہ علم جس میں اللہ نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے سوائے علم کے، تو میں کوشش کروں کہ اس علم میں اللہ کی شمولیت کو واضح کروں، اور وہ جو بچہ اور بچی ایم ایس سی کر رہا ہے نا فزکس میں، وہ سیکولر ذہن لے کر نہیں آئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایک فزسسٹ کی کہ وہ سکھا دیں اپنے بچوں کو، ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، بایولوجی میں کیا پڑھ رہے ہیں، فزکس میں کیا پڑھ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ کو نکال دیا جائے یہاں پر، والذین جاہدوا فینا، کرو ہماری طرف آنے کے لیے، ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ تو آج ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے پروفیشنلز کو آپ کیا تعلیم دیں گے؟ دیکھیں میں تو سمپلی آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے جو آپ کو علم کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو اس دین کے لیے استعمال کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے، اس شعبے میں اللہ کے احکامات کو زندہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے آپ نے خود بات فرمائی کہ اس وقت ایک سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں علم کو صرف اور صرف
پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے. شخصیت سازی یا مردم سازی کے لیے تو استعمال ہی نہیں ہوتا, خدا کو پہچاننے کے لیے تو استعمال ہی نہیں ہوتا. آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ نے اس علم کا تزکیہ کرنا ہے, اس کی اسکریننگ کرنی ہے, اور اس کی اسکریننگ یہ کرنی ہے کہ میں نے پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ بتاؤں کہ دین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, اس کے لیے کتنی ہمیں آسان ہو سکتی ہے. پھر اسی طریقے سے طب ہے, اس طب کے اندر جو ہے وہ اب میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ کیا یہ اطباء کا کام نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی پہ محنت کرنا, طب نبوی پہ ریسرچ کرنا. دنیا ریسرچ کر رہی ہے, ہمارے یہاں سے جو میدان ہے, ہمارے میدانوں میں جو ہے وہ پڑھایا ہی نہیں جاتا. پوری میڈیکل 5 سال کے اندر طب نبوی نہیں پڑھایا جاتا. طب نبوی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبیب کے کیا احکامات بتائے ہیں, طب کے کیا احکامات بتائے ہیں. اللہ جل شانہ اچھے طبیب کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. پھر اسی طریقے سے کوئی کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے, کوئی فزکس کا, جیسے آپ نے خود بتایا کہ میں نے چیزوں کے خواص بتا دیے, اللہ کے تعلق نہیں جوڑا. چیز مخلوق کا تعارف کرا دیا, خالق کا تعارف کرا نہیں سکا. میں نے اس کو ایٹم بتا دیا, ایٹم کا بنانے والے کا تعارف نہیں کرا سکا. میں نے اس کو ایٹم کو توڑ کے بتا دیا, ایٹم کے پارٹیکلز اتنے بتا دیے, اور وہ اللہ جل شانہ جو اس سب کے اندر خواص ڈالنے والا ہے, جو اس کے اندر جو مسبب, اس سے تعلق نہیں جوڑا. تو یہی میں کیمسٹری, تو اب میں کیمسٹری, فزکس, اور اسی طریقے سے جو آپ کا سبجیکٹ ہے خاص طور پہ سوشل سائنسز, کہ اس سوشل سائنسز کا تزکیہ کرنا, کیونکہ یہ جس فکری بنیادوں سے آ رہا ہے وہاں خدا بیزاری ہے, وہاں آخرت بیزاری ہے, وہ بے حیائی کے راستے سے آ رہا ہے. وہاں انسان صرف حیوان ناطق ہے, اللہ کا خلیفہ نہیں ہے. اس کے اندر حیوانیت غالب ہے, فرق کرنے والی چیز بقیہ حیوانات سے صرف ناطقیت ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں اینیمل ہے. تو وہ تو صرف, اور تو کم از کم ہمیں انسان کو اللہ کا خلیفہ بنا کے پیش کرنا ہے, اشرف المخلوقات بنا کر پیش کرنا ہے, اور یہ وہاں پہ ثابت کرنا ہے نا, اور پھر وہ اس نظام کو ثابت کرنا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو اب یہاں پر ہمیں خاص طور پہ اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ یونیورسٹیز کے اندر بھی, باقی جگہوں کے, ان کی بنیادوں کو, اس کے لیے تو وہ حضرات جنہوں نے زندگیاں لگائی ہیں, جو اس فن کے ماہرین ہیں, ان کا جہاد ہے نا یہ, انہوں نے یہاں پر جہاد کرنا ہے, یہ موقع ہے ان کے جہاد کا. وہ نہیں جا سکتے کہیں پہ سرحدوں پہ لڑنے کے لیے, لیکن وہ یونیورسٹی میں بیٹھ کے اس نصاب کی اسکریننگ کر سکتے ہیں نا, اس کے لیے ایک اچھا نصاب بنا سکتے ہیں نا. ایک فزکس پڑھانے والا جو ہے نا, وہ اسلامک انٹیگریشن فزکس کے لیے بک بنا دے کہ یار یہ اسلامک انٹیگریشن ہے, یہ چیپٹر پڑھاتے ہوئے قرآن کی یہ آیات موجود ہیں, یہ چیپٹر پڑھاتے ہوئے یہ آیات رکھیں. کیمسٹری بنا اسلامک انٹیگریشن فار کیمسٹری, اسلامک انٹیگریشن فار بایولوجی, اسلامک انٹیگریشن فار سوشل اسٹڈیز, اسلامک انٹیگریشن. پھر آپ سیرہ کو کھولیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ. ہم نے کئی مرتبہ اس پروگرام میں بات کی ہے کہ سیرہ پہ جو کام ہونا چاہیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فورن افیئرس کو کیسا دیکھتے تھے. حضور پاک صلی اللہ, آج سوال کرتا ہے اگر میرا بچہ آ کے کہ جی میں فورن افیئرس میں جانا چاہتا ہوں, تو کیا میں آج سی ایس ایس پڑھانے والوں کو بتا رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فورن افیئرس کیا تھی؟ کیا میرے ایمبیسڈر کو پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فورن افیئرس میں احکامات کیا کیا دیے ہیں؟ کیا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام خطوط کا مطالعہ کیا ہوا ہے جو مختلف جگہوں کو بھیجے گئے, یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفود سے معاملہ کیا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے معاملات کیے ہیں, نیگوسیشنز کیسے ہوئی ہیں. پوری سیرہ تو ایک ایک چیپٹر ہے سیرہ کا, تو ایک ایک چیز سیرہ کے اندر. لیڈرشپ اسکل سیرہ سے نکالی جا سکتی ہے, آپ کی لیڈرشپ اسکل. تو یہ سب جہاد ہے, یہ قلم کا جہاد ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حضرات جو آج میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ایک جہاد کر سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ فینا والذین جاہدوا فینا, اللہ کے لیے کر رہے ہو, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کر رہے ہو. کسی کی عزتیں اچھالنا مقصود نہ ہو, تحقیر مقصود نہ ہو, تنقید مقصود نہ ہو, تنقیص مقصود نہ ہو, مقصود اصلاح ہو خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ, اللہ کی رضا کے ساتھ. سبحان اللہ. اور پھر جب یہ کام ہو رہا ہوگا اور یہ ہر آدمی کر رہا ہوگا, تو ہر آدمی اس آیت کی بشارت میں آئے گا, کیونکہ اللہ نے اس کے آخر میں ایک بشارت دی, ان اللہ مع المحسنین, اللہ نے معیت کا وعدہ فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ نیکوکار ہوں گے جو جہاد کرنے والے ہوں گے, اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی.
اللہ ان کے ساتھ ہوں گے، پھر اللہ سجھائیں گے، اللہ جل شانہ سجھائیں گے، اللہ اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے، پھر آپ پہ فزکس کھلے گی نا، پھر آپ پہ کوانٹم فزکس کا ایک الگ باب کھلے گا، ایک نیا چیپٹر کھلے گا آپ کے اوپر. کیونکہ اب آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جہاد شروع کر دیا ہے. اب آپ اس علم کو دین کا معین و مددگار بنانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب آپ کے اوپر اللہ اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے، اللہ جل شانہ آپ کو تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں گے، آپ پہ حال کا امر کھولیں گے. یہ سب چیزیں کھلتی چلی جائیں گی جب آدمی یہ نیت کر لے، یا اللہ تو مجھے جو ہے نا اپنے اس راستے میں مجاہدہ کرنے والا، جہاد کرنے والا بن. تو انیک بھائی، ہم نے بڑوں سے ایک بات سنی ہے ہمیشہ، اللہ کے ہاں قابلیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط ہے. آدمی اپنے آپ کو اللہ کے قبول کروا لے، اللہ جل شانہ قابلیت خود عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اس سے کام لے لیتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ محنت، کوشش، صحیح رخ پہ، صحیح راستے پہ محنت کوشش شروع کرتا ہے، اپنے شعبے میں دین زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ہدایت کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو آج امت کی سب سے بڑی خدمت ہے، یہ آج سب سے بڑی خدمت ہے. معاشیات، قوانین، اور اسی طریقے سے خاص طور پہ تعلیم کا شعبہ جو ہے، معاشیات کا شعبہ جو ہے، قانون کا شعبہ جو ہے، ہم اس کے اندر دین کو زندہ کریں، اس ان علوم کا تذکیہ کریں، ان قوانین کا تذکیہ کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھولیں. یہ مدینہ کی ریاست کا جو خواب ہے، اس کے اندر ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھولنا. اور یہ سوچے، میں تو کہتا ہوں ریاست والے اس بات کو سوچ لیں کہ میری یہ نیت کر لیں بیٹھ کے، صرف خدا کی قسم یہ نیت بھی بہت بڑی ہوگی. یہ نیت کر لیں کہ میں نے بچے کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا ہے. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. بس پھر وہ اس کو جب آئیڈیل بن جاتا ہے نا، تو بس پھر آدمی آئیڈیل کو خود تلاش کرتا ہے، آئیڈیل کے پہلوؤں کو. سبحان اللہ. یہ نبوی معاشرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے کیا دے رہی ہے، میرا دین مجھے کیا دے رہا ہے. میں دنیا کے مسائل کو اس طرح حل نہ کروں جس طرح اور دنیا حل کر رہی ہے. میرے پیمانے الگ ہوں گے دنیا سے. مسائل کو کے پیمانے بھی الگ ہو سکتا ہے، ان کے لیے مسئلہ ہو، ہمارے لیے وہ مسئلہ نہ ہو. اور جو حل وہ سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہی حل ہمارا بھی ہو. ہمارے جو حل ہیں وہ قرآن و سیرت کے ذریعے پورے ہوں گے. بالکل صحیح. تو پھر ہم سب یہ IMF سے بھی نکل جائیں گے، ہم کشکول بھی توڑ دیں گے، ہم اللہ سے قربت بھی حاصل کر لیں گے، اور اپنی جو نوجوان نسل ہے ان کے ذہنوں سے یہ خیال بھی نکال دیں گے کہ جو آج کل مسلمانوں کی حالت ہے، ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے مسلمان. اور جتنی گفتگو آپ نے فرمائی ہے، یہ کوئی خیال و خواب نہیں ہے، یہ ماضی قریب میں ایسے ہی مسلمان رہا کرتے تھے. ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم علوم میں آگے نہیں جا سکے. جب تک علوم میں ہم آگے تھے، وہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آتا ہے کہ دنیا ایک ریل گاڑی ہے جسے علم کا انجن چلا رہا ہے. یونان اس ریل گاڑی پر حاوی تھا، یونان دنیا پہ حکومت کرتا تھا. فاطمی بڑے آگے تھے، دنیا پہ حکومت کر رہے تھے. مسلمان علوم ان کے پاس تھے، مسلمان آگے رہے. آج مغرب دنیا پہ حکومت کرتا ہے، اس کی وجہ علوم ان کے پاس ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی. تو یہ ان تمام علوم کو دین کا خادم بنایا جائے اور ہر علم میں اللہ کو شامل کیا جائے. اور جیسے آپ نے بات فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. کس نے منع کیا ہے علوم حاصل کرنے سے؟ کس نے منع کیا ہے کہ فزکس نہ پڑھیں؟ پڑھیں، لیکن اللہ کو نکال کے نہیں، اللہ کو خارج کر کے نہیں. کیونکہ العلم مخافت اللہ، علم وسائل ہیں اللہ تک پہنچنے کے، ان کو بطور وسائل کی ہی یہ تمام راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. مفتی صاحب وقت مکمل ہوا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں کریں گے آپ سے گفتگو. خواتین و حضرات، کتنی اہم گفتگو محترم مفتی نجیب صاحب نے عطا فرمائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہ تو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے، اور جب حق سامنے آ گیا
تو اسے قبول کر لینا ہے۔ اللہ اکبر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کتنی بالکل وضاحت سے مفتی صاحب نے ایک ایک بات واضح کر دی، ہر چیز سامنے لے کر آ گئے۔ خواتین و حضرات، اس انداز سے اگر دین کو دیکھا جائے اور عمل کیا جائے تو کیا عجب کہ بہت جلد من حیث الامہ ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں، اور پھر ویسے ہی ہو جائیں جیسے ماضی قریب میں تھے۔ ہاں، ایک جھرجھری تو آئی ہے، امت اس طرف جا رہی ہے، را میٹیریل موجود ہے، بس ایک جو فنش پروڈکٹ ہے اس میں تبدیل ہونے کا انتظار ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو اقبال کو بہت یاد کرتے ہیں نا کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا انشاءاللہ بہت جلد۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر کے زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود تھا؟ درست جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے روز تک غار ثور میں قیام فرمایا؟ 3 روز، 5 روز یا 7 روز؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 345 27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس 0092 321 8250194۔ حضرت، قرآن اندازی کا وقت آ گیا، ایک پرچی نکال کر مفتی صاحب اعلان فرما رہے ہیں۔ ریان خان کوہاٹ سے، ریان خان کوہاٹ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے وفائی ایک بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ بے وفائی ایک بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر